من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبرها قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعهم بأثرهم وتمسكوا من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على هدى المستقيم. رواه رزين. واجب التکریم حضرات علماء اکرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہم بہت دنوں کے بعد جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ضرور سب کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ اتنا بڑا خلا جو سال ڈیڑھ سال سے چل رہا تھا، کوئی پروگرام کر نہیں سکتا، یہ آج یہ مدرسے کی دیواریں اور یہ دروازے کھلے ہیں. پورے ہندوستان میں مدرسے کسی نہ کسی حد تک طلباء وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے علماء بہت دنوں کے بعد ہمارے سامنے کھل کر بول رہے تھے. اللہ یہ موسم قیامت تک باقی رکھے، ایسے حالات پیش نہ آئے جس سے یہ تمام چیزیں پھر سے ہمارے اپنے ملک میں شروع ہو جائے. یہ مصباح العلوم جو کئی سالوں سے حالات میں گھرا ہوا تھا، اللہ نے پھر سے یہاں پر مدرسہ شروع ہوا. بچے ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے سامنے حضرات علماء نے بہت ساری باتیں کہی ہے. اللہ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے گھر کے 3 قریبی رشتہ داروں کو آزمایا گیا. اس کے بعد آپ کی پیدائش ہونے پر پھر حالات، دائی حلیمہ نے آپ کو لیا، 4 سال تک گھر پر رکھا. اس کے بعد پھر حضرت آمینہ کے پاس لا کر چھوڑا. 2 سال رہی، مکہ لے کر پھر مدینہ لے کر آئی. پھر مقام ابوا پر ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد دادا کے پاس رہے 2 سال ان کی تربیت میں.
8 साल की उम्र में दादा भी दुनिया से चले गए। फिर चचा अबू तालिब के सोहबत में रहे 35 साल तक। अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। नबूवत से पहले, नबूवत के बाद ये 23 साल का ज़माना, और उस ज़माने में देखें, मुझे आज नबी की सीरत का एक पहलू, सीरत के तो बहुत सारे पहलू हैं आपके, सिर्फ एक पहलू नबी की सीरत का, और वो है अखलाक। आज का सबसे बड़ा तकाजा अखलाक के साथ पेश आने का है, और प्यारे नबी की पूरी जिंदगी अखलाक से भरी पड़ी है। और मैं और आप क्या अखलाक पेश कर रहे हैं, किसके साथ क्या मामला है, घर वालों के साथ कैसा मामला है, दोस्त अहबाब के साथ कैसा मामला है, अड़ोस पड़ोस के साथ कैसा मामला है, उलमा के साथ कैसा मामला है। आज ये सीरत का इस पहलू, सीरत के इस पहलू में बैठे हम सुने अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को, जो अखलाकी ज़िंदगी थी, फिर समझ में आएगा कि प्यारे नबी के इस अखलाक को हम अपनी ज़िंदगी में भी ले लें। क्या अखलाक थे अल्लाह के नबी के। आज हम नबी के अखलाक के चर्चे करके हमारी बद अखलाक ज़िंदगी से हम किस किस को कैसा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और फिर अपने आप पर इतना बुशान होता है और इतना बड़ापन होता है कि मैंने ये काम किया, मेरे अलावा कौन कर सकता है। प्यारे नबी के प्यारे अखलाक 23 साल की जिंदगी में आप देखें, सीरत नबी का जलसा है। मौलाना अली में नदवी अली रहमान ने सीरत के जलसे में कहा था कि 23 साल की जिंदगी में मक्का के 13 साल निकाल दो, मदीने के 8 साल निकाल दो, 21 साल हुए। 2.5 साल में, 2 साल में जो ईमान में दाखिल होने वाली तादाद हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। और कहा क्यों? सिर्फ नबी के अखलाक की वजह से। मक्का की 13 साल जिंदगी में 117 ने ईमान कबूल किया था। क्यों? कि वहाँ पर कोई ऐसा मैदान नहीं था। आप मदीना में गए, फिर वहाँ पर बदर में 313, आगे कुछ और फतेह मक्का के दिन 10,000 का लश्कर लेकर चले हैं। मेरे भाइयों, आज अखलाक हमारे, हम देखें कितने गिरे हुए हैं। हम अखलाक का बर्तावा कैसा किसके साथ कर रहे हैं। आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है हर एक के साथ अखलाक के साथ पेश आए, चाहे जो हमारे साथ कैसा ही कर रहा हो, लेकिन मैं उसके साथ अखलाक से पेश आऊं। नबी की प्यारी जिंदगी का एक पहलू अखलाक है। बीवी परेशान बद अखलाकी की वजह से, घर के लोग परेशान बद अखलाकी की वजह से, अड़ोस पड़ोस परेशान बद अखलाकी की वजह से, लोग परेशान बद अखलाकी की वजह से। और मेरा नबी जिसके उम्मती हम हैं, उस नबी के अखलाक देखो, उस नबी की अखलाक देखो। मैं आपको क्या सुनाऊं? अल्लाह के नबी के अखलाक जब चढ़ रहे हैं, किधर? फतेह मक्का के दिन खुशी है, और खुशी में 10,000 का लश्कर चढ़ रहा है। हिंदा ने भेजा कि जाओ खबर लेकर आओ। कौन हिंदा? कौन हिंदा? जिसमें ओहद में नबी के सगे चचा का कलीजा चबाया, जिसने तकलीफें दी, वो हिंदा कह रही अबू सुफियान से, जाओ देखो लश्कर कैसा आ रहा है, जासूस बनकर जाओ। जब चले हैं, ये लश्कर आ रहा था। हजरत अब्बास के दोस्त थे, हजरत अब्बास ने पकड़ा, अबू सुफियान
تیرے سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ برحق ہیں، نبی برحق ہیں، قرآن برحق ہیں، تیرے اب تک سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا کہ اللہ برحق ہیں، سمجھ میں آیا، کیونکہ اگر اللہ نہ ہوتا تو بدر میں ہم کامیاب ہو جاتے۔ اللہ ہیں، ایک کونے میں لے کر گئے، سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھانے کے بعد سمجھ میں نہ آیا، اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے۔ اللہ کے نبی، یہ ابو سفیان، اللہ کے نبی نے کہا ابو سفیان اسلم تسلم، ایمان قبول کر لے، سلامتی پا لے گا، سلامتی میں آ جائے گا۔ کہا کہ اللہ سمجھ میں آ گیا۔ اے اللہ کا نبی، تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے مجھ پر قرآن اتارا، میں رحمت للعالمین ہوں، میں نبی ہوں، یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ جب سمجھ میں آ گئی، ایمان قبول کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو اب حضرت عباس کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ پڑھاری ہے، یہ چودھری ہے، یہ بڑا ہے، اس کو اپنے اعتبار سے امن دے دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو سفیان، جو تیرے گھر میں داخل ہو اس کو امن، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو امن۔ کہ اللہ کے نبی، یہ امن تو آپ کا بہت تھوڑا ہے، یہ امن آپ کا بہت تھوڑا ہے، آپ تو بہت بڑے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ من اغلق بابہ فہو آمن، جو دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو امن مل جائے گا، جو دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو امن مل جائے گا۔ قافلہ چڑھ رہا ہے، قافلہ چڑھ رہا ہے۔ ہندا نے دیکھا جب یہ لوگ آ رہے ہیں تو ابو سفیان کہہ رہے ہٹو ہٹو، آ جاؤ آ جاؤ، نبی برحق ہیں، اللہ برحق ہیں، قرآن برحق ہیں۔ تو ہندا آئی، ایسے داڑھی کو پکڑا اور پکڑ کر کہو کالے کلوٹے، تجھے میں نے کس لیے بھیجا تھا؟ تو کیا کر کے آیا؟ ابو سفیان نے کہا او لوگو، اس کی بات کو نہ سنو، اللہ برحق ہیں، نبی برحق ہیں، قرآن برحق ہیں، چلو چلو۔ یہ چڑھ رہا ہے قافلہ، رات ہو گئی۔ ہندا کہنے لگی میں آپ کو نبی کی سیرت سمجھا رہا ہوں، نبی کے اخلاق بتا رہا ہوں۔ رات میں ہندا کہنے لگی اب کیا ہوگا؟ 10,000 کا لشکر، 21 سال کی بڑھاس یہ لوگ نکالیں گے۔ آج ہم نے ان کو 21 سال تک ستایا، آج یہ تمام چیزیں آج ہم سے بدلہ لے لیں گے۔ خون کی ندیاں بہے گی، خون کی نالیاں بہے گی، آج ادھر سے آواز ادھر سے آواز۔ لیکن ہندا کہتی ہے میں رات میں نکلی، دیکھے کیا ہو رہا ہے، دیکھا تو باہر کچھ بھی نہیں ہے، آواز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں چلنے لگی، میں مسجد حرام کے پاس آئی، میں کیا دیکھتی ہوں، یہ 10,000 کا لشکر جو فاتح بن کر آیا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے اور کوئی دعا کر رہا اے اللہ ہندا کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، اے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ ہندا صبح میں آئی، نبی بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایمان دے دو، مجھے ایمان دے دو۔ کل آپ ہی تھے، 10,000 کا مجمع تھا، بیچوں بیچ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے مبغوض آپ نظر آ رہے تھے، آج سب سے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں اور سب سے اچھے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں۔ کہا کس نے ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا؟ کہا رات کے اس اخلاق نے مجھے ایمان قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ الیوم یوم الملحمہ، نا الیوم یوم المرحمہ، یہ رحمت والا دن، اتنے ستانے کے بعد میرا نبی دعا کر رہا ہے اور رات میں دعاؤں میں مانگ رہا ہے۔ وہ ہندا نے ایمان قبول کیا۔ میں آپ کو سناؤں کون؟ زید ابن سعنہ، یہودیوں کا اتنا بڑا عالم، اللہ کے نبی کی باتوں کو سنا، اللہ کے نبی کے چرچوں کو سنا، سننے کے بعد کہا کون ہے نبی؟ اللہ کے نبی کے پیارے چہرے کو دیکھا اور پیارے چہرے کو دیکھ کر کہا ہو نہ ہو نبی یہی ہیں، ہو نہ ہو نبی یہی ہیں۔ لیکن 2 چیزیں پرکھنے کی رہ گئی تھی،
ایک نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ آنے پر غالب ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ نبی کے ساتھ جتنی نادانی کی جائے اتنی بردباری اتنی اس کی بڑھتی ہے۔ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا، زید بن ثانہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں پرکھنے کی رہ گئی تھی۔ زید بن ثانہ کہتے ہیں مجھے اسلام میں داخل ہونے پر کون سی چیزوں نے مجبور کیا؟ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کچھ بدو آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے میرے قوم میں اسلام کی دعوت دی ہے اور میں نے ان کو لالچ دی ہے، اگر آپ ایمان میں داخل ہو جائے تو اللہ آپ کو فتوحات دے گا، اللہ آپ کو رزق دے گا، اللہ آپ کو مال دے گا۔ میں نے یہ باتیں کہی، وہ ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا وہاں پر قحط پڑ گیا ہے، سب سوکھا ہے، وہاں پر بارش نہیں پڑ رہی ہے، اب لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کچھ ہو تو آپ دے دیجئے کہ تاکہ ہم ان کو تقسیم کر دیں۔ اللہ کے نبی حضرت علی کہتے ہیں میں بازوں میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا علی کچھ ہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں مجھے بہانہ ہی ڈھونڈنا تھا، میں قریب میں کھڑا تھا، میں نے کہا اجازت ہو تو میں کچھ دے دوں، لیکن فلاں قبیلے کی فلاں کھجوریں اتنی مدت تک مجھے چاہیے تو میں کچھ دے دوں۔ میں نبی کے اخلاق کو بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے سنو۔ آج ہم کس معاملے میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آنکھوں کے سامنے ہمیشہ خون، آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے مار توڑ، ایک دوسرے کے لیے دل میں حسد، یہ کیفیتیں ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں میں نے کہا اگر اجازت ہو تو میں دے دوں، فلاں قبیلے کی اتنی کھجوریں دینا پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا فلاں قبیلے کی کھجوریں متعین نہ کرو، اتنی کھجوریں ہم آپ کو دے دیں گے۔ زید بن ثانہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اپنے کمر سے ہمیانی کھولی، پٹکا اور بٹوا کھولا اور اس میں سے 80 مسقال سونا نکال کے دے دیا، 80 مسقال سونا نکال کے دے دیا، کہا کہ لو اس کو تقسیم کر دو۔ اللہ کے نبی نے وہ سونا لیا اور وہ صحابی کے حوالے کیا کہ جاؤ اپنے قوم میں تقسیم کر دو۔ اللہ اکبر۔ وقت میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے، وقت میعاد میں مقررہ وقت میں ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا کر آ رہے تھے ایک دیوار کے سہارے بیٹھنے کے لیے، تو ابھی 2-3 دن باقی ہیں۔ یہ زید بن ثانہ گئے اور جانے کے بعد میرے نبی کے گریبان کو ایسا پکڑا اور پکڑ کر ایسا جھجوڑا اور کہا اے نبی، اے محمد، کب دے گا تو میرے پیسے؟ اب تک سنا عبد المطلب کے خاندان والے ٹال مٹول کرتے ہیں، لیکن اب تو ساتھ رہ کر بھی یہ تمام چیزیں دیکھی۔ ساتھ میں حضرت عمر، اس کو پتا نہیں کون عمر، حضرت عمر کی آنکھیں آسمان کی طرف گھوم رہی تھی۔ جب دیکھا تو کہا اے فلاں، تو نے میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اگر میرے نبی کے ادب کا تقاضا نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا، میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، جا اس کو کھجوریں دے دے، اور سن لے عمر، 20 سا کھجور اور زائد دے دے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کس بدلے میں؟ کہا اے عمر، جو تو نے اسے ڈانٹا اس ڈانٹ کے بدلے میں 20 سا کھجور اور دے دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اے عمر، تجھے اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے، دیکھو ادب سکھایا، یہ سیرت کا جلسہ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اور اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے، مجھے اور اسے کوئی چیز کی ضرورت ہے؟
اے عمر تجھے کہنا چاہیے، مجھے یہ کہنا چاہیے اللہ کے نبی جلدی ادا کیجئے، اور اسے یہ کہنا چاہیے اے فلاں ذرا سلیقے سے مطالبہ کرو، آپ مطالبہ کیسے کر رہے ہو؟ اے عمر جاؤ کھجورے دے دو۔ جب لے کر چلے ہیں زید ابن سعنہ کو، کھجورے دی، 20 سا کھجور اور دینے لگے، تو زید ابن سعنہ نے کہا یہ 20 سا کھجور زائد کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں نے جو تمہیں ڈانٹا اس کے بدلے میں میرے نبی نے کہا۔ زید ابن سعنہ نے کہا تم مجھے پہچانتے ہو کون؟ کہا کون؟ کہا میں زید ابن سعنہ۔ کہا یہودیوں کے اتنے بڑے عالم، اور تم نے نبی کے ساتھ اتنا گستاخی کا معاملہ کیا۔ کہا کہ زید ابن سعنہ کہنے لگے اے عمر میں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر پہچانا، ہو نہ ہو نبی یہی ہے، نبی یہی ہیں، لیکن 2 چیزیں پرکھنے کی رہ گئی تھی، نبی کی بردباری، ان کے جلد غصہ آنے پر غالب رہتی ہیں، اور دوسرا یہ نبی کے ساتھ جتنی نادانی کی جائے اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی ہے۔ اے عمر تو گواہ ہیں اللہ رب ہیں، محمد الرسول اللہ اس کا رسول ہیں، اور مجھے ہے اللہ کا دین یہ برحق ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اے عمر سن لے، میں سب سے بڑا مالدار ہوں، میرا پورا باغ اللہ کے نبی کے امت کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی کی امت بہت بڑی ہیں، بعض امت کے لیے کہو یہ زید ابن سعنہ ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ لگے رہے، اور غزوہ تبوک میں چلتے چلتے انتقال ہو گیا، غزوہ کرتے کرتے انتقال ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق، آج میں اور آپ نبی کے ان اخلاق میں سے ذرہ تو ہمارے اندر آ جائے۔ میں آپ کو سناؤں، حضرت عائشہ فرماتی ہے، بڑے غور سے سنو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ایک دن بہت خوش تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کچھ مانگنا چاہتی ہے مانگ لو، کچھ مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ صدیق اکبر کے پاس گئی اور جا کر کہا کہ آج اللہ کا نبی بہت خوش ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عائشہ جو معراج میں راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات مانگ لو، ان میں سے کوئی ایک بات مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے کچھ مانگا نہیں؟ کہ اللہ کے نبی معراج کے موقع پر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے کوئی ایک بات ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کس نے کہا؟ کہا صدیق اکبر نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرا قرب ہوا، اللہ سے میری نزدیکی ہوئی، بہت سارے چیزیں ملی ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دیگر بہت ساری چیزیں ملی، اس میں سے اللہ کے نبی عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ سن سن سن، میں اور آپ دل کی آنکھوں سے سنیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ نے کہا اے محمد تیری امت میں سے اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، میرے اوپر واجب ہے میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں۔ تو حضرت ابوبکر رونے لگے، کہا ابا کیوں رو رہے ہو؟ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا تو بہت اچھا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کا جوڑنا تو بہت اچھا ہے۔ کہا عائشہ تو اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہی ہے، میں اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ رہا ہوں۔ اے عائشہ کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت ہے، لیکن عائشہ اگر کوئی جوڑے ہوئے دل کو توڑ دے میرے اوپر واجب ہے میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں۔ آج مجھ سے کتنوں کے گھر ٹوٹے، کتنے بھائیوں کے دل ٹوٹے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے میرے ناک کا مسئلہ،
میرے کبر کا مسئلہ، میری وجاہت کا مسئلہ، میرے پیسوں کا مسئلہ سیرت کا نقطہ بتا رہا ہے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑو، اگر ہم سے نہیں ہوتا کم سے کم جو جڑے ہوئے دل ہے اس کو نہ توڑو۔ ایک دوسروں میں تفرقہ ڈالنا، اندر سازشیں کرنا، ایک دوسرے کے دل کو پھاڑنا، علماء سے عوام کو کاٹنا، عوام سے علماء کو کاٹنا، مدارس سے مکاتب کو کاٹنا، مدارس سے دعوت تبلیغ کو کاٹنا، دعوت تبلیغ سے مدارس کو کاٹنا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہوں آج تو میرے نبی کی سیرت کا پہلو اخلاق ہے، اخلاق، اخلاق۔ آج یہ چیزیں آج ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرا نبی کتنا محبت کرنے والا، ابی ابن سلول کون ہیں؟ کون؟ یہ منافق ہیں، منافقوں کا سردار ہیں، جہنم، حطمہ، لظا، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، 7ویں طبقے میں جانے والا ابی ابن سلول، سب سے نیچے جہنم جس کی بنی ہے۔ کون؟ ایک مرتبہ پانی پی رہے تھے اللہ کے نبی، ان کا بیٹا پکا مسلمان، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے جو ہے پانی پی رہے ہیں، عبداللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کچھ پانی دے دو۔ کیا کرے گا؟ کہا میں میرے باپ کو پلا دوں، شاید کہ اس کو ایمان مل جائے۔ اللہ کے نبی نے وہ پانی دیا، وہ پانی لے کر گئے، کہا عبداللہ پانی لے کر گئے باپ کے پاس، کہا لے لیجئے، کہا کیا لے کر آیا؟ کہا میرے نبی کا بچا ہوا پانی پی لو، اللہ تمہیں ہدایت دے دے۔ تو کیا کہا ابی ابن سلول نے؟ اس کو پھینک، کہیں سے پیشاب لا، وہ پیوں گا لیکن یہ نہیں پیوں گا۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے عبداللہ اور کہا اللہ کے نبی میرے باپ نے گستاخی کی ہے، کہہ دو مجھے، اجازت دے دو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ کہا عبداللہ تیرا باپ ہے تو اس کی قدر کر لیں، تیرا باپ ہے تو اس کی قدر کر لیں۔ انتقال کا وقت قریب ہوا، ابی ابن سلول نے کہا جاؤ تیرے نبی سے کہو اپنا کرتا دے دے، اپنا کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس میں میرا کفن دے دینا۔ کہا کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ کتنی تکلیف تم نے نبی کو پہنچائی، کتنی تکلیف تم نے نبی کو پہنچائی۔ جس نے ذلیل کہا اللہ کے نبی کو، نہ جانے کیا کیا الفاظ کہے ہیں۔ کہا ابی ابن سلول کے جملے سنو، کہا میں دنیا کا سب سے گندا انسان ہوں لیکن وہ بھی رحمت للعالمین ہیں، جا کر تو کہو۔ اللہ کے نبی سے آ کر کہا عبداللہ نے، کہا ایسا ایسا، اللہ کے نبی نے کرتا نکال کر دے دیا، جا اس کو پہنا دے، ہو سکتا ہے اللہ اس وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت کر دے۔ جنازہ رکھا گیا اور کرتے میں جنازہ لپٹا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کے ساتھ پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا جنازہ کہاں؟ کہا قبر میں رکھا ہوا ہے۔ نکالا گیا، اللہ کے نبی نے اپنے لعاب، اپنا انگلی کو لعاب بھرایا اور لعاب بھرا کر ابی ابن سلول کے منہ میں ڈالا، کہا ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ تیرے باپ کی مغفرت کر دے۔ اس وقت 100 منافقوں نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ کہا جنازہ رکھو، جنازہ رکھو۔ کہا کیا کریں گے؟ جنازہ رکھو۔ اللہ کے نبی آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد آپ نماز پڑھانے لگے۔ حضرت عمر نے کرتا کھینچا اور کہا اے اللہ کے نبی کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو؟ جس نے آپ کو کمینہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک، جس نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، نہ جانے کیا کیا کیا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میرے اللہ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھ لیتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ اغفر استغفر لهم او لا تستغفر لهم، پڑھ یا نہ پڑھ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے کہا 70 مرتبہ پڑھ لو معاف نہیں کروں گا۔ اگر میرا اللہ کہتا 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں معاف کروں گا، میں 70 مرتبہ پڑھ کر اس کی بخشش کروا دیتا۔ آج یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے، اس لیے نیت کریں انشاءاللہ ہم اخلاق کا برتاوا کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ میرے نبی کی سنت، گھر میں آتے جاتے سلام کرتے تھے، نکلتے وقت سلام کرتے تھے، داخل ہوتے وقت سلام کرتے تھے۔ یہ سنتوں کے جنازے نکل گئے، اس لیے آج برسہ برس تک
ہاں باپ بیٹے کا تعلق نہیں ہے، سلام کلام کا تعلق نہیں ہے، آج سلام کلام کا رواج ڈالیں، کینہ دل سے ختم کریں۔ کینہ کہتے رنجش کو، رنجش کو۔ میں آخر میں ایک بات کہہ کر کینے کے اوپر، اللہ کے نبی نے فرمایا میں رات میں سوتا ہوں اپنے سینے کو کینے سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو سینے کو پاک کر کے سوئے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کینے سے پاک رکھو۔ کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہے کہ ایک اللہ یہ کینے کے اوپر کینہ کہتے ہیں کسی کا کسی کو کوئی چیز بھاتی نہیں ہے، رنجش اگر ہو تو زندہ اس کو درگور کرنا چاہتا ہے، گاڑنا چاہتا ہے، اتنا حسد کینہ